اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الشمس کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم اپنے کلام کو قسم سے شروع فرما رہا ہے۔ قسم فرما رہا ہے والشمس، قسم ہے شمس کی۔ سبحان اللہ، خدا جانے اس ذات کا کیا معیار ہے علم الہی میں کہ خالق اس کی قسم کھا رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا معیار ہے اس ذات مقدس کا کہ خلاق دو عالم ڈائریکٹ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم ہے ذات مصطفیٰ کی۔ یہ سورج یہ دنیا کا سورج نہیں، یہ عالمین کا سورج ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، جس کی قسم خالق کھا رہا ہے۔ روزانہ بتاتے آ رہے، صرف ان کی قسم نہیں کھائی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی بھی قسم۔ خدا جانے وہ علم الہی میں روشنی کا تصور کیا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے اس کو نور سے، روشنی سے، ضحیٰ سے جو نمایاں روشنی ہوتی ہے اسی کو ضحیٰ کہتے ہیں، اس ضحیٰ کی قسم۔ اس کے بعد دوسری قسم بلا فصل کھائی، والقمر، اور قسم ہے چاند کی۔ یہ چاند دنیا کا چاند نہیں، یہ اللہ کے علم کا چاند ہے، جسے علی ابن ابی طالب، یہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ہیں، جنہیں خالق اللہم صلی علی محمد و آل محمد چاند کی لفظ سے تعبیر فرما کے فرماتا ہے کہ قسم ہے چاند کی۔ توجہ فرمائیں، رسول کے ساتھ بلا فصل امیر المومنین علیہ السلام کی بھی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم، اور بتا بھی رہا ہے اذا تلاہا، جو بلا فصل اس کے پیچھے پیچھے بلا فصل چلتا آ رہا۔ اس کے بعد جو تیسری قسم کھائی والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے اس حجت خدا کی۔ یہ 12واں امام ہے جسے نہار کی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ چونکہ دن ایسے تھے، میں نے ان دنوں کے حوالے سے ان 14 کا جو کچھ تھوڑا بہت
जो ज़रूरी थी बातें मैंने चाहा कि वो आप तक पहुँचा दें। कल से फ़कत और फ़कत इंशाअल्लाह इमाम ज़माना ही पे गुफ्तगू शुरू होगी। कल इंशाअल्लाह सरकार ही की हम गुफ्तगू करेंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ होगी। लेकिन आज फिर थोड़ी सी जो बात रह गई है वो बात मैं चाहता हूँ कि वो बात आज थोड़ी सी मुकम्मल हो जाए। कल से इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू करेंगे। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है उस हुज्जत खुदा की जब उसका ज़ुहूर पर नूर होगा, खुरूज फरमाएगा। उसके ज़ुहूर का कमाल ये होगा कि इज़ा जल्लाहा, सिर्फ़ एक आलम नहीं तमाम आलमीन ऐसे रोशन हो जाएंगे कि शम्स व कमर के नूर की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्हीं का नूर गिरामी हर जगह, ये कल बहस करेंगे, इनका नूर गिरामी हर जगह इन्हीं का ही नूर होगा। शम्स व कमर से लोग बेनियाज हो जाएंगे। कल जहाँ बात ख़त्म हुई कि खालिक ने इन 14 को बना के अपने होने का सबूत दिया। तवज्जो फरमाएं, थोड़ी सी बात अब मेरे साथ हो जाए। इनको बना के, ये बनाना खालिक के लिए वाजिब था। इनका बनाना, इनका बनना नहीं, बनाने वाले का सबूत है। इनका होना उस होने वाले की दलील है कि ये हैं। इनका होना ये हैं, वो है। देखिए, ये हैं वो है। इनका होना मालूम हुआ जब तक उसका निज़ाम कायम रहेगा, इनमें से किसी ना किसी का वजूद होना वाजिब है ताकि वो कह सके ये है, लिहाजा निज़ाम बाकी है। अब जब ये है जनाब, मैं उस आका को, कल मैंने अर्ज़ किया, थोड़ा सा जेन मेरे साथ मिलाएं ताकि बात मैं निकालूं, दरमियान से निकलना पड़ती है कि खालिक ने इनको वो कमाल दे के इंशा की लफ्ज़ से ताबीर किया। इनको कमाल दे के इब्तदा की लफ्ज़ से ताबीर किया। इंशा भी इनके लिए आई, इब्तदा भी इनके लिए आई। इनको इंशा और इब्तदा दे के ये साबित किया ना मेरे लिए इंशा है ना इब्तदा है। कमाल इनको दिया, सबूत अपना दिया। तो जो फरमाए मेरे साथ में, इनको इनसे इब्तदा की, इनको इब्तदा दे के क्या कहा, मेरी इब्तदा नहीं है। इनको इंशा दे के कहा मेरे लिए इंशा नहीं है। तो फिर सबूत कौन बने उसके होने का? कमाल उसके बयान हुए, सबूत में ये आए, सबूत में ये आए, सही सबूत में ये आए। बनाया इनको, सबूत अपना दिया। अब जो इंशाओ इब्तदा का जो असल महवर रहा, वाहिदुल अस्ल रहा, सिमट के 14 एक मोहम्मद में रहे। तो जो फरमाया मेरे साथ हो जाए, आप सिमट कर इन 14 की कसरत को एक वहदत में रख के पता नहीं कितने अरबों साल तक अपने साहते कुदस व कमाल में रख कर, अल्लाह जाने कितनी नूरी सालों में इनके इस वाहिदुल अस्ल कमाल को अपने कमाले साहते कुदस में इतना रखा कि जिसका तसव्वुर हम कर नहीं सकते। बस आ गई बात, मैं अब यही से ज़्यादा लंबा ना करूं कि जब ये कमाल अपने कमाल पर पहुंचा, सारे कमालात लेकर यही रसूल एक मंजिल कमाल पर पहुंचा जिसे गदीर कहते हैं।
رسول سارے کمالات لے کر اربوں سال سے اس کی توحید کے کمال بھی اور اپنے کمال کے اس کا مظہر بن کے اپنے کمال کا نمونہ بن کے اسوہ بن کے سارا نظام چلتے چلتے جب مقام غدیر پہ آیا، خالق تیرے تیور کیوں بدل گئے؟ مجھے کچھ کہنا، جسے کبھی حبیب کی لفظ سے تعبیر کرتا ہے، کبھی عزت و جلالی سے کہتا ہے، کبھی کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلا، سب کچھ کہنے کے بعد خدا جانے غدیر پہ آ کے علی کتنا پیش نظر تھا اللہ کے، کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہے؟ توجہ فرمائیں سرکار کا، یہ کہنا خالق کا عدل تھا، عدل، اور نہیں فرمایا یہ جملے عدل میں کہے گئے، معلوم ہوا اللہ کے نزدیک علی کا یہ معیار تھا، ایسے جملے رسول کو کہنا بھی عدل الہی ہے۔ عادل ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا ہے اس رسول سے؟ عدل، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا عدل ہے، بہت بڑی بات ہو رہی ہے، عدل ہے۔ کیا کہا رسول؟ اگر آج تو نے جناب علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا، جس نے کام ہی سارا کیا ہے۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے خالق؟ اگر علی نہ ہو تو رسول کو میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کون ہیں علی کو مانے بغیر؟ کوئی کون ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سی میرا بھائی بزرگ تشریف ہے، اگر اللہ رسول کو یہ جملے کہہ سکتا ہے تو پھر عام آدمی کا یہاں کیا تصور ہے؟ ہاں فرمائیں، عام آدمی کو کیا سیفٹی ہے کہ وہ اس کا کیا معیار ہے رسول خدا علیہ السلام کے سامنے میں؟ رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا، اور میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اگر آج رسول یہاں اعلان نہ کرتے، خالق کا جتنا جب سے نظام چلا ہے دھڑام ہو کے زمین پر گر جاتا، نہ توحید رہتی نہ رسالت۔ توحید گئی۔ بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا۔ میں یہ نہ سمجھے میں نے ایسے آپ کو نعرے لگوانے کے لیے نہیں، دلیل دینی۔ کون سا وہ وزن تھا جناب امیر میں، سرکار امیر المومنین علیہ السلام میں؟ میرا حبیب اس کا اعلان کرو، اگر تو نے اعلان نہ کیا، یہ اگر کی لفظ میں کیا کہوں، مجبوری نہیں، عدل ہے یار، عدل میں کہہ رہا ہوں، یہاں عدل ہے، عدل کی مجبوری ہے، یہ اگر کہہ سکتے ہیں۔ اب رسول نے اعلان کیا یا نہیں؟
اب رسول نے جس اعتبار سے اعلان کیا وہ اعتبارات رسول نے وہ اپنائے جو وہ چاہتا تھا۔ آج رسول منبر مدینے سے نہیں منگوانا، پلانو کا بنا، میری خواہش ہے، میری مشیت ہے۔ رسول نے منبر بنایا، کن کا بنایا؟ پلانو کا۔ کبھی بھی جناب رسول خدا نے منبر پہ اکیلے واز فرماتے ہیں، آج جناب علی کو بھی بٹھایا منبر پہ۔ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، اس کا یہ مقصد ہوا کہ آج اللہ اور رسول کا مقصد خطبہ سنانا نہیں، علی کو دکھانا۔ علی مرتضیٰ کو دکھانا ہے۔ اور عین دوپہر کو میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان بھی کیا، مجھے آگے بات کرنی ہے، عین دوپہر کو یہ سارا نظام، گرمی کے وقت میں عین دوپہر کو اتنی گرمی میں اتنی دیر تک خطبہ پڑھ کے علی کو دکھانا، اس بات کی دلیل ہوا شام کو کر لیتا، صبح کر لیتا، عین دوپہر کو کیوں کیا؟ میں نے کئی مرتبہ جملہ دہرایا، اس لیے خالق چاہتا تھا اور رسول بھی چاہتے تھے کہ کوئی اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، ایک کوئی اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے۔ آج ہر کوئی علی کا چہرہ دیکھے، مانے یا نہ مانے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تیرا دیکھا گیا ہے؟ اب رسول خدا نے اعلان فرمایا، بس بابا۔ آج میں نے وہاں شروع کیا تھوڑا سا، لیکن قدردانی کا تصور نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ یار تھک جاتے ہیں آپ، 3 4 روز مجلسیں ہوتی ہیں، آپ کے حکم سے پڑھنا پڑتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں، آخر بوڑھے آدمی ہیں لیکن پڑھنا تو پڑتا ہے۔ بس یہ ہوا کہ سرکار دو عالم نے جناب امیر علیہ السلام کو بلند کیا۔ سبحان اللہ، یہ بلند نہیں کیا، یہی اس کی خواہش ہے، یہی اس کی طلب ہے، یہی چاہتا ہے خالق۔ انتظار میں ہے کہ دیکھیں کتنی جلدی رسول علی کو بلند کرتے ہیں۔ رسول خدا علیہ السلام نے جناب امیر علیہ السلام کو بلند کیا، فرمایا من کن تو مولا ہو۔ خدا جانے توحید کتنی خوش رہی ہو رہی ہوگی، میرا مدعا آج ہی تو مکمل ہو رہا ہے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ شاہ جی یہی جملے ہیں، سامنے بیٹھے تھے ان کی طرف، ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے چاروں طرف جناب علی کا چہرہ دکھانا دلیل ہے۔ آج اگر انسان نہیں دیکھ رہے تو عالمین کی باقی مخلوق دیکھ رہی ہے۔ نہیں، بے مقصد رسول کوئی فعل کرتا نہیں، یا ترک اولا بھی نہیں۔ بس جناب امیر کو سرکار نے کھڑا کیا، زمین پہ کھڑا کیا، فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ بات سمجھے، آج بحث کرنی ہے جناب۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج خدا جانے کتنی مدت کے بعد آج آیا ہے۔ مومن آج کبھی نہ بھولیں جناب، کبھی بھی نہیں بھولنا، خدا کے لیے آج کا دن نہیں بھولنا۔ آج الیوم، آج کل نہیں، آج۔ اب آئندہ کے لیے آج ہوگا ہی نہیں، دن تو ضرور آئیں گے مگر آج والا دن آج ہی ہے، پھر نہیں آئے گا۔ الیوم، آج اکملت لکم دینکم، میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا، آج میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا۔
جب دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی، فوراً کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی کا نام ہی دین اسلام ہے۔ اس کا کیا نام؟ جو حضرات سو رہے ہیں انہیں سونے دے، بالکل اس گہری، اس میں بھی وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، سونے دے، کوئی حل نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا۔ توجہ فرمائیں بھائی، توجہ فرمائیں، کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔ آج تیرا دین کامل ہوا اور میری نعمت تمام ہوئی۔ بس یہی بحث کرنی ہے کہ یہ اتمام کیا ہوتا ہے۔ یہ اکمال کیا ہوتا ہے؟ صحیح توجہ فرمائیں، یہ بہت کارآمد بات میں جو گفتگو کر رہا ہوں انتہائی مفید ہے، لیکن آج میں نے وہاں شروع کی، وہ ریسپانس ہی نہیں تھا، میں نے درمیان میں بالکل جلدی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں سننا چاہتے سنانا ہی نہیں ہے، اگر آپ بھی نہیں سنیں گے تو نہیں سناؤں گا، کیونکہ میں آج وہاں سے بڑا مایوس ہوں۔ شاہ جی میں بہت مایوس ہوا مجلس میں کہ اچھی بات کریں لوگ سننا پسند نہ کریں۔ کتنی یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے آپ لوگوں کو، اچھی بات بھی آپ سننا گوارا نہیں کرتے، پھر اس سے پوچھیں جو اچھی سنانا چاہتا ہے۔ آج میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا، اسی کامل سے اکمال ہے، اور اتمم سوچ سے اتمام ہے، الف تے میم الف میم، اتمام، اکمال، الف کاف کش میم الف لام، اکمال، اسی سے کامل۔ اتمام اور اکمال میں فرق کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں اتمام، کسے کہتے ہیں اکمال؟ صحیح توجہ فرمائیں، اکمال کیا ہوتا ہے، اتمام کیا ہوتا ہے؟ اکمال اور اتمام، اتمام یہ ہے، اس کے معنی ہیں اتمام کے کہ جو شے تمام ہو رہی ہے اس میں، اچھا دوسرا میں فرق بتا دوں، اتمام میں اجزاء کا، جزوں کا تصور ہوتا ہے، اور اکمال میں تعداد کا تصور ہوتا ہے۔ اکمال میں، یہی ماشاءاللہ یہی توجہ، اکمال میں تعداد کا تصور ہوتا ہے، اتمام میں جزوں کا تصور ہوتا ہے، اور اتمام میں جو آخری جز ہوتی ہے وہ اس شے کی اصل ہوتی ہے۔ اور نہیں فرمایا جو اتمام میں جس شے نے تمام ہونا ہے نا، تمام، اس تمام میں جو آخری جز ہوتی ہے جس کے بعد تمام کی مہر لگتی ہے، وہ آخری جز اس کی اصل ہوتی ہے۔ جب تک وہ شامل نہ ہو شے تمام ہی نہیں۔ اور یہ فرمایا اب نعمت ہوئی ہے تمام، معلوم ہوا لاکھوں نعمتیں تھیں اللہ کی، لیکن علی اصل نعمت ہے۔ اور نہیں فرمایا شاہ جی میں بہت بڑی لگ کے لاکھوں نعمتیں ہیں خالق کی، مگر اصل نعمت کا نام علی ہے۔
میں جملہ کہہ دوں، درمیان میں کہہ دوں، دیکھیں نعمت پہ شکر ہوتا ہے، جب تک ولایت کا اقرار نہ کیا جائے شکر ہوتا ہی۔ شکر گزاری ہی تب ہوتی ہے جب جناب علی کی ولایت کو مانا جائے۔ ان کی آپ ولایت کو مانیں گے، وہ ولایت ماننا نہیں، شکر گزاری، یہ نعمت ہے اصل۔ اسی لیے تمام نعمتوں کی جو اصل نعمت تھی وہ جناب امیر تھے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ساری نعمتیں ان میں، خود رسول نعمت ہے، اس میں خود سیدہ نعمت ہے، اس میں ہر امام نعمت ہے، اصل نعمت علی ابن ابی طالب۔ اور نہیں فرما رہے، میں ایک جملہ کہہ دوں خدا کے لیے میرے ساتھ ذہن ملائیں، جناب علی کا اصل نعمت ہے ہی سیدہ کے کف ہونے کی وجہ۔ اور نہیں فرما رہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ چونکہ بی بی تھی ام ابیہا، جو ام ابیہا ہو اس کا کف کون ہوگا؟ جو اصل نعمت ہوگا۔ جناب علی کیوں اصل نعمت ہے؟ علی علیہ السلام کا اصل نعمت ہونا بھی، میرے بھائیوں جہاں تک آواز آ رہی ہے بلکہ 55 ملکوں میں جا رہی ہے، علی علیہ السلام کا اصل نعمت ہونا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے۔ بیٹی کتنی ہے رسول؟ لکھنے والے لکھتے رہے، بابا دلیل دینا ہمیں۔ اسی لیے اصل نعمت کون ہوئے؟ سرکار امیر۔ سرکار اصل وجہ یہ تھی کہ ہاں صحیح اصل چیز ہے، یہ بہت گہری بات تھی کہ اصل نعمت کون ہے؟ سرکار امیر المومنین۔ جب یہ اصل نعمت ہے لہٰذا جب تک اصل ہی شامل نہیں ہوگی نعمت نے تمام ہونا نہیں۔ چونکہ اللہ نے الحمد پڑھوا کے انعمت علیہم پڑھوانا ہے، صراط مستقیم پہ قائم رکھ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اگر ولایت آج بیان نہیں ہوتی، نعمت تمام نہیں ہوتی، الحمد کا پڑھنا عبادت گئی۔ اور نہیں فرما رہے، میں کہوں گا اگر یہ تصور نہ ہو تو عبادت گئی۔ عبادتوں کو کون قائم رکھے ہوئے ہے؟ جس مرکز کو علی کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انعمتا میں انعمت علیہم کہتا ہے یا نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، معلوم ہوا جن پر انعام ہوا، جو نعمت جن سے تمام ہوئی ان کا راستہ ہی صراط مستقیم۔ دنیا لاکھ ڈھونڈتی پھرے کبھی صراط مستقیم مل جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ٹھیک ہے، ایسے آپ ادھر مجھے نہ چلائیں ابھی۔ یہ ہوا جناب، اب یہ جو صراط مستقیم ہے کون ہے؟ جناب امیر۔ لہٰذا آج اگر اعلان نہیں کرتے رسول، اصل نعمت نکل جاتی ہے تو نعمت تو تمام نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے رسول سے کہا اگر آج تو نے اعلان نہیں کیا میرا تو سارا جو کچھ کیا ہوا ہوگا تیرا ختم ہو جائے گا، نہ میں معبود رہوں گا، نہ عبادت رہے گی، نہ کچھ رہے گا۔ تو نے کچھ کیا ہی نہیں، جب کیا تو اب معلوم ہوا ہمیں تمام کی لفظ نہیں،
شاہ جی توجہ فرمائیں، تمام کی لفظ نے ہمیں آخری جز کے شامل ہونے کا جو اصل جز ہوگی، جب تک وہ شامل نہ ہو اس وقت تک وہ شے تمام نہیں ہوتی۔ اب میں فکر دے کے دنیا والوں سے کہتا ہوں، اللہ نے اتمو کی لفظ نماز میں نہیں لگائی، زکوٰۃ میں نہیں لگائی، روزے میں لگائی ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ لیل تک تمام کرو۔ معلوم جو لیل والا جز آخری ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا روزہ تو باطل ہوا، تمام کہا ہوا۔ کیوں کہا اتم الصیام الی اللیل؟ سارا دن کرتے رہو، توجہ ہی نہ کرو، لیکن جو آخری جز ہے لیل سے ملی ہوئی ہے، جب تک یہ تمام نہیں ہوگی، میں نے رسول سے کہہ دیا یہ بات باطل ہے، تو تمہارا روزہ کہاں رہا؟ تھوڑی سی اور توجہ فرما لیں۔ تو پھر وہ جو آخری لیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے لفظ، لیل تک دیکھنا ہے یا نہیں؟ غروب تک نہیں دیکھنا، لیل دیکھنی ہے۔ غروب کی انتہا کو شفق کہتے ہیں، لیل کی ابتدا کو غسق کہتے ہیں۔ غسق اللیل و قرآن الفجر۔ کیوں نہیں غور کرتی دنیا؟ اب میں دوسرا جملہ کہوں، جناب صاحبان علم و تاریخ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے میں آخری جز تمام ہونی ضروری ہے یا نہیں؟ جو نہیں کرتے نہ کریں، ہمیں کیا شاہ جی نہ کریں کیوں؟ ہمیں تو کہنا، ہم اپنی تصحیح کے لیے، اپنی دلیل کے لیے ہمیں تو کہنا شکر ہے کہ ہمارا روزہ صحیح ہے۔ ہم بابا کے دول کہہ رہے ہیں ہمارا روزہ صحیح ہے۔ ہم اس جز کے ماننے والے ہیں جس سے آنے سے نعمتیں تمام ہوئی۔ ہم روزے کو تمام کرتے ہیں، تمام۔ اب آیا جناب، اب آپ کی فکر میرے ساتھ رہے تو میں جملہ کہوں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے کو بھی تمام کرو۔ اب وہ کون سا آخری جز ہے جو اصل حج ہے؟ ہائے 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 ہائے، اگر وہ نہ کیا تو گھر بار ختم۔ یہی تو کہا گیا نا، جناب علی کی دشمنی کا سبب ہی یہی ہے۔ جب ابتدا ہی اچھی نہیں ہوگی تو علی کا محب کہاں؟ کہاں بیٹھے؟ فرمائے وہ کیا ہے؟ حج کا آخری جزو متمم کون سا ہے؟ طواف النساء ہے۔ انہیں اکیلے سمجھانا ہے، یہ بند کر دیا گیا یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں اسے مناظرے کی طرف نہیں جانا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اصل حج ہے وہ آخری جز ہے۔ وہ آخری جز کیا ہے؟ طواف النساء۔ اگر طواف النساء ہی نہ ہوا پھر تو جو پیدا ہوگا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے سمجھے دنیا۔ مجھے مناظرہ پڑھنا ہی نہیں، جو میری دلیل ہے ہم اسی دلیل پہ قائم ہیں۔ کوئی تو جز متمم ہے نا حج کی، وہ ہے کیا؟ بال کٹوانے ہیں کیا؟ یہ بال ہے؟ بال کے بعد احرام ٹوٹ جاتا ہے نا، لیکن یہاں کیا ہے؟ جزو متمم کون سا ہے؟ طواف النساء۔
جب تک یہ نہیں ہوگا حج نہیں ہونا نہیں، نہ کرے ہمیں کیا، لیکن جو بھی مومن جائے خدا کے لیے بھولنا نہیں۔ گھبرا گئے؟ اب تو 2 لاکھ سے بھی اسی وجہ سے اتم الحج والعمرہ، خالق نے اتمو کے لفظ حج کے ساتھ بھی لگائی، اتمو کے لفظ عمرے کے ساتھ بھی لگائی۔ عمرہ تمتع میں نے پتہ نہیں یہاں بیان کیا یا کہاں بیان کیا ہوگا، ابھی ملتان میں بھی غالباً وہ تھے مجالس، تو یہ اتم الحج والعمرہ اس میں تمام کرنا ہے حج اور عمرہ کو۔ عمرہ تمام کیا ہوگا؟ جو آخری جو حج ہے یا عمرہ ہے تو اس کی وہی اصل حج ہے، وہی اصل عمرہ ہے۔ جب تک کہ وہ بیان نہیں ہوگا، تمام نہیں ہوگا، نہ حج نے مکمل ہونا عمرہ نے۔ یہ تو آ گیا ہمیں تمام کا تصور۔ اب آیا اکمال، تو جو ہے نا اتمام میں تھوڑی سی باتیں آ گئی نا، سمجھ آئی نا خیر سے۔ اتمام میں جو سو رہے ہیں سونے دے، اور گہرے ہو گئے سونے میں، اچھا ہو گیا، انہیں مزہ آ گیا سونے میں بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب آیا اکمال۔ اکمال کہتے ہیں، اکمال اسی سے اکمل تو لکم دینکم، تیرے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ اکمال کیا ہوتا ہے آغا جی؟ اکمال کیا ہوتا ہے؟ اکمال یہ ہے کہ اکمال میں تعداد کا تصور ہوتا ہے، عدد کے پورا ہو جانے کے بعد، اصل عدد کے، غور نہیں فرما رہے کتنی نزاکت ہے، اصل عدد کے پورا ہو جانے کے بعد معلوم ہوا جب تک کہ جناب علی کا اعلان نہیں ہوا دین کا اصل باقی مکمل ہی نہیں ہوا، اصل عدد مکمل نہیں ہوا۔ اچھا کیسے مکمل نہیں فرمائی؟ یار یہ باتیں کوئی ایک آسان ترین باتیں ہیں، اور وہ بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آسان ترین باتیں سے کیا مکمل نہیں ہوا؟ جناب امیر علیہ السلام کا جب اعلان کیا تو عدد کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اسی لیے تو رسول فرماتے ہیں انا و علی میں نورن واحد، میں اور علی ایک نور ہیں، اگر اعلان نہ ہوا تو نور تو ادھورا رہ گیا۔ غولی فرما رہے ساتھ نور ہونا ہی تو جناب علی کی بلا فصل خلیفہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اصل کے پھر مناظرہ نہیں پڑھوں گا، صرف دلیل دے دلیل۔ اصل کے پورا ہو جانے کے بعد جو اس اصل کے عوارض میں صفات میں کوئی کمی کا یا نقصان کا کوئی ایک تصور یا خدشہ ایسے ذہن میں ادراک کرتا ہے، کامل کہہ کر اسے بھی دور کر دیا۔ اور نہیں فرمایا مثلا قرآن نے کہا تل کا عشرۃ کاملہ، وہ 10 کامل ہیں، 10 کیا ہیں؟ کامل ہیں۔ عشرہ مانے یار 10 کو تو عشرہ نے پورا کر دیا۔ عشرہ کے کیا معنی ہے؟ 10۔ عشرہ کی لفظ نے 10 تو تعداد پوری کر دی، جب پوری کر دی تو پھر کاملہ نے کیا کہا کہ کام کیا؟ کاملہ نے جو عوارض کا، جو صفات کا، نقصان کا ایک خدشہ تصور ہو سکتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے کاملہ کی لفظ آ گئی، یعنی عوارضات کی کمی کو بھی دور کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے رسول میں نے تیرے دین کو علی کی ولایت سے کامل کر دیا، ایک تو عدد مکمل ہو گیا، یہ دلیل ہے اگر علی سے ماننے کی ابتدا کی پھر 12 مانے جائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
تو جناب امیر علیہ السلام کا ایک کمال وجود کہ ان کی امامت کا ماننا، اصل تعداد مکمل جب مکمل ہو گئی تو اب جو عوارض ہیں امامت کے، عوارض کیا ہیں؟ پھر یا مناظرہ آ جائے گا، کیا کریں؟ مناظرے سے بھی بچنا ہے، دلیل بھی دینی ہے، دلیل بھی دینی ہے۔ اب جو نبوت و امامت کے لیے لازمہ ہے، وہ لازمہ کیا ہے؟ یا علی عصمت صحیح، نبوت و امامت کا لازمہ کیا ہے؟ عصمت۔ اب اگر کوئی یہ تصور کرے کہ معصوم کے لیے عصمت ضروری نہیں ہے، یہ خدشہ بھی دور کر دیا۔ یعنی جناب علی علیہ السلام کی اعلان ولایت سے ایک تو عدد پورا ہو گیا، ایک عصمت کامل ہو گئی۔ اب جنہوں نے امامت کو بھی اصول سے نکال دیا ہے، عصمت کو بھی نکال دیا ہے، وہ تلاش کرے کہ ہمارا دین کہاں گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بحمدللہ ہمارا دین تو کامل ہے، عصمت بھی موجود ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب بھی موجود ہے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ عصمت میں یعنی اللہ کے پورے دین اور پوری نعمتوں کا پوری کائنات میں مرکز کون ہے؟ جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اسی علی کو بنانا ہے۔ نہیں ابھی ہے ٹائم، ابھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں عدم سے وجود میں لانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ اب میرے ساتھ ہو جائے جناب۔ اب اللہ ان کے اس دنیا میں آنے کا ان کے مدارج بتا رہا ہے، اپنا کمال سنوا رہا ہے۔ ان کو کیسے بھیجا؟ ان کے لیے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ توجہ نہیں فرما رہے جناب؟ هو اللہ الخالق، هو اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے اپنا اللہ ہونا ہوا سے الگ کر دیا، ہوا بھی کہا اور اللہ بھی کہا۔ جو دونوں لفظ انہوں نے بتلائے تھے دونوں کہہ دیے، انہوں نے ہوا بھی انہوں نے کہا، اللہ بھی انہوں نے کہا۔ ان کی دونوں لفظ اللہ نے اللہ کہہ کے ہو اللہ کہہ کے اپنا کمال محفوظ کر لیا، توحید محفوظ ہو گئی۔ تو گھبرا کیوں نہیں؟ توحید کیا ہو گئی؟ محفوظ۔ اب پہلی لفظ، جب بھی کوئی شے، میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا اسے پھیلا کے بیان، گھبرائیں گے تو نہیں آئے؟ چلو کوئی حل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بھی کوئی شے، آسان کریں میرے خیال، مشکل نہ کریں، عدم سے وجود میں آتی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کی تقدیر علمی میں ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس میں ہوتی ہے؟ تقدیر علمی میں آنے سے پہلے کس میں ہوتی ہے؟ اس کے تقدیر علمی میں۔ اچھا یہ مشکل ہے، ذرا میں درجے گن لوں۔ جب کوئی شے وجود میں آتی ہے تو وہاں مرحلے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، اس طرح کے سمجھانے کے وہاں مرحلے نہیں ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے میں مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ علم، علم مشیت، علم مشیت ارادہ،
قدر اسی کو تقدیر کہتے ہیں. قدر قضا اجر معلّہ کے علم سے ادھر نہیں جاتے ابھی یہاں تک. علم مشیت شاید علم میں آتی ہے، مشیت میں آتی ہے، ارادے میں آتی ہے. یہ آتی ہے ہم کہہ رہے ہیں، وہی ارادہ ہے وہی مشیت ہے. یہ آتی ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. شاید کس میں آتی ہے پہلے؟ علم میں. کوئی آدمی گھبرا لیں تھوڑی دیر کے لیے. علم میں. علم کے بعد کس میں آتی ہے؟ مشیت میں. مشیت کے بعد کس میں آتی ہے؟ ارادے میں. پھر آتی ہے تقدیر میں. جو تقدیر ہے وہی ارادہ ہے، جو ارادہ ہے وہی مشیت ہے، جو مشیت ہے وہی علم ہے. میں کیا کہہ، جو علم ہے وہی مشیت ہے، جو مشیت ہے وہی ارادہ ہے، جو ارادہ ہے وہی تقدیر ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی تقدیر ہے. اس میں یہ مرحلے نہیں ہیں جو آپ کو ہم سمجھانے کے لیے. اب بس وہ جو خالق کی ایک تقدیر مانے. تقدیر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب تو سارا نظام ہی نیا ہے، اب کیا کریں، اب تو ہر شے سمجھانی پڑ گئی. تقدیر کے معنی کہتے ہیں اندازہ. میں نے انہیں کیسا بنانا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے کیا کیا کام لے کے انہیں کیسا بنانا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھانے کی حد تک میں جملے کہہ رہا ہوں. آخر جو ان کو جو خالق نے کن کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے نہیں بنایا. ان کی وجہ تخلیق کس کے لیے ہے؟ توحید کے لیے. اب جب توحید کے لیے ہے تو اب خالق نے ان کو بنانا ہے. اب یہ جو بنانا ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر علمی. اب یہ سب سے پہلے کس میں آئے؟ اللہ کے علم میں تھے. وہی علم مشیت ہے، وہی ارادہ ہے، وہی تقدیر ہے. یہ باہر سے نہیں آئے، پہلے سے تھے. کہاں تھے یار، کہاں تھے؟ علم الہی میں تھے. چونکہ یہ بننے کے مرحلے ہیں، یہ مرحلے ہمارے لیے ہیں سمجھانے کے لیے. اب خالق نے چاہا کہ انہیں عدم سے وجود میں لائے. عدم سے کس میں لے آئے؟ وجود میں. اب یہ جو بنے تو کس کے تحت تھے؟ تقدیر کیسا بنانا ہے، جو وہ چاہتا ہے. اب لفظ میرے پاس نہیں، اب کیا کروں، میرے لیے بھی مشکل ہے. جو وہ چاہتا ہے، اللہ جانے اس سے چاہنا بہتر ہو کس کا سکتا ہے. اب اس نے چاہنا کہ ایسا بنانا ہے. اب یہ جو ہوگا کس کے تحت ہوگا؟ آدم سے وجود میں آنا تقدیر علمی کے تحت. اسی تقدیر علمی کے، میری طرف دیکھتے رہے خدا کے لیے، تقدیر علمی کے بالکل عین مطابق ایجاد ہوتی ہے. اس تقدیر علمی کے عین مطابق کیا ہوتی ہے؟ ایجاد ہوتی ہے. اب جیسی ایجاد اس کی تقدیر علمی میں ہوتی ہے، اسی تقدیر علمی کی ایجاد کو صورت ملتی ہے. یا علی، ہے اسی تقدیر علمی کے مطابق ایجاد ہوتی ہے. ایجاد کے مطابق انہیں تصویر ملتی ہے. تصویر، کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے ایسی صورت پہلے مصور نے کبھی سوچی ہی نہ ہو. اب
جو وہ تصویر ان کو دے گا، اب ان کا مصور کون ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا مصور کون ہے؟ خود اللہ. اور ان کی تصویر جو اس کی کمال تقدیر علمی ہے اس کے عین مطابق ہے جو اللہ کی عین علم، عین مشیت، عین ارادہ، عین تقدیر کے مطابق اس کی تصویر لے کے اس دنیا میں آئیں. اس آنے والے چہرے کو علی کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ کہ وہ کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو اپنے ہر شے پہ قدرت و علم رکھتا ہے، اس نے اپنی پوری علم و قدرت کی جو تقدیر علمی ہے اس کے مطابق کیا کیا ایجاد کیا. ان کو ایجاد کے بعد اب چونکہ تصویر پر بات ہو جاتی ہے مکمل. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح تصویر کے بعد پھر کوئی شے باقی نہیں رہتی. اب اللہ نے جو ان کو تصویر عطا کی ہے وہ کون سی تصویر ہے ان کی؟ جو اس کے عین علم، عین مشیت، عین ارادہ، عین ارادے میں جو اس کی کمال تقدیر میں جو تصویر تھی وہاں علم میں تھی. وہی علم جب ظاہری شکل میں آئے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں. وہ جو ظاہری صورت بن کے آئے گا وہ ظاہری صورت میں کیا ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے. اتنی محنت میں نے کی ہے، دیکھیں بچ بچا کے لفظ میں نے کہی ہے. ان کو بنا کے کیا کہے گا؟ وجہ اللہ. یہ اللہ کا چہرہ ہے. جب کا کیا ہے تو غریت کی طرف ہوتا ہے. وہ جو خود خالق ہے اس کا تو چہرہ ہی نہیں ہے. یہ جو بنیں گے، میں نے کہا کہ یہ وجہ اللہ. اب میری طرف دیکھ کے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے مجھے مارتے ہیں. میں نے کہا یہ وجہ اللہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم وجہ اللہ ہیں. یا تو ان کی بات نہ مانے معاذ اللہ. اگر ہیں یہ وجہ اللہ پھر کوئی تو ترکیب نکالیں. اللہ اللہ رہے، یہ وجہ اللہ رہے. صحیح فرمایا. آپ مجھے فرما دیں اللہ اللہ ہے، یہ وہ تو ان کا بھی خالق ہے، بارے ہے، مصور ہے. جب مصور ہے تو وہ تو یہ نہیں ہے، اس نے تو تصویر بنائی ہے نا. مصور ہمیشہ مصور اور ہوتا ہے، مصور اور ہوتا ہے. جب اور ہے تو اب یہ جو تصویر بنائی ہے تو پھر بنانے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیسی تصویر بنائی ہے؟ اور پہلے کوئی نمونہ تھا نہیں سوائے ذات کے. اب اسی کو یوں کہنا ہوگا، جب بھی کسی نے کہا آقا آقا اللہ نظر آتا ہے، فرمایا نہیں نظر آتا. اگر دیکھنا چاہیں پہلے یہ کہا وہ نظر نہیں آتا. ہاں اگر دیکھنا چاہیں فرمایا دیکھنا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں کیا کہہ دوں؟ فرمایا وہ نظر نہیں آتا. اللہ نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے؟ نظر اس کے لیے نظر آنے کا تصور ہی نہیں. رویت اس کے لیے محال ہے. یہ تو چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ چہرے سامنے نظر آ رہے. جب یہ آ رہے تو اب ان کو ہم کیا کہہ سکتے؟ وجہ اللہ کہہ سکتے ہیں، عین اللہ کہہ سکتے ہیں، اذن اللہ کہہ سکتے ہیں، ید اللہ کہہ سکتے ہیں، کلمت اللہ کہہ سکتے ہیں، نفس اللہ کہہ سکتے ہیں. کوئی شرک نہیں. ذرا شرک کیا ہوا؟ یہ شرک ہے. ان کو اللہ نے بنا کے بھیجا، ختم. ان کا بننا ہی شرک دور ہو گیا. ذرا مصور کن کا ہے؟ کوئی تو ہے جن کو بنایا. یہی تو ہیں بننے والے. جن کو خالق بنا کے بھیجے وہ دلیل ہوں گی اس بنانے والے کی. جب یہ تو دلیل ہے، وہ دعویٰ ہے. دعویٰ ڈھونڈتے رہے، دلیل دیکھتے رہے. دیکھی دلیل جاتی ہے، مانا دعویٰ جاتا ہے. دیکھی دلیل جاتی ہے، مانا دعویٰ جاتا ہے. آل محمد دلیل ہے توحید کے دعویٰ کی. آج بھی اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں، تو پھر دلیل کون ہے؟ پھر کوئی تو ہے نا جگہ ہے. یقیناً اگر آج دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ آج بھی دعویٰ ہے، پھر ان کی دلیل کون ہے؟ جسے اس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلا اس کے دعوے کی دلیل ہے. شکر ہے کہ ہم نے توحید کو مع دلیل مانا. لوگوں نے دلیل کو نہیں مانا، ہم نے مع دلیل مانا ہے. دلیل بھی ہمارے پاس ہے، اس کے دعوے کو بھی ہم نے مانا ہے. صحیح ادھر نہیں جاتا، چھیڑا لگا تو ہمیں بات یہ کیا بنے؟ یہ بنائے خالق نے اپنی دلیل بنا کے. اس وقت عالمین کی ہدایت کرنے والا، پورے عالمین پہ کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ جسے امام زمانہ کہتے. سبحان اللہ. خدا جانے کتنے عالمین. امام زمانہ کی آمد پہ بلند السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار کی اس گفتگو کو اسے پہنچا کے چکا. ابھی پھر مجھے کہیں پڑھنا ہے جا کے، بہت دور. بات جناب یہ ہوا کہ علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں. شیخ مفید جو علامہ رضی اور مرتضیٰ کے استاد بھی تھے. شیخ مفید ان کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بغداد میں رہتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی 9 مہینہ ہو چکا تھا، بچے نے پیدا ہونا تھا، اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ حکم دے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالیں یا اسی طرح دفن کر دیں. چونکہ یہ باتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ درمیان میں ذرا حجاب ڈال کے ایک حقیقت کو نمایاں کرنا بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جا کے انہیں دفن کر. بچے کو پیٹ سے نہیں نکالنا، اور 9 مہینے میں بچہ تو مکمل ہوتا ہے نا جی. اسی طرح جا کے انہیں دفن کر دو. اور وہ یہی جلدی سے جاؤ دفن کر دو. اور وہ آدمی اسی طرح واپس ہوا. ابھی جب وہ راستے میں تھا تو اچانک انہیں ایک عربی لباس میں ایک بزرگ آ کے ملاقات کر. خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے. آ کے انہیں کہتے ہیں بھائی وہ جو آپ فتویٰ پوچھ کے آئے ہیں علامہ شیخ سے مفید سے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا پیٹ چاک کرو، بچہ زندہ ہے. ابھی یہ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے بچہ زندہ ہے، سمجھے نہیں کون ہے.
دلیل بھی دے رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہا. بچہ زندہ ہے اور جا کے پیٹ چاک کر کے اسے نکال لو. وہ تو پہلے مایوس ہو کے جا رہا تھا، اب جو اس کی رفتار تھی دگنی ہو گئی، بھاگتا ہوا گیا. جا کے کہا چلو، مجھے راستے میں ان کا آدمی آیا ہے بھیجا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ پیٹ چاک کرو، بچہ زندہ ہے. اب ظاہر ہے وہ تو فوت ہو گئی. اسے پیٹ چاک کیا، بچہ بالکل زندہ ہے، اسے نکالا، اسے دفن کر دیا. دفن ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہی شخص علامہ شیخ مفید کے پاس بغداد میں آئے اور آ کے ملا اور مل کے کہا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تو فتویٰ دے دیا تھا کہ انہیں جا کے دفن کر دو، لیکن جو آپ کا دوسرا بھیجا ہوا آدمی آیا اسے بڑے اچھا ہو گیا. انہوں نے کہا بچہ زندہ ہے، اسے نکالو، اور ہم نے پیٹ چاک کیا تو بچہ زندہ تھا، وہ خیر سے ٹھیک ٹھاک ہے، وہ دفن ہو گئی. شیخ مفید نے دل میں کہا میں نے تو دوسرا آدمی بھیجا نہیں. یہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاں میں نے دوسرا آدمی بھیجا نہیں، اگر دیکھیں اس کا دوسرا پہلو یہ آیا، اگر میرے کہنے پہ وہ دفن ہو جاتی بی بی تو اس کے قتل کا قاتل تو میں ہوتا. وہ تو میرے حکم پہ انہوں نے دفن کرنا تھا، تو لہٰذا وہ قاتل میں ہوتا. لہٰذا میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا. انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دی کہ میں اہل ہی نہیں ہوں ہے کہ میں فتویٰ دوں. ایسی غلطی ہو گئی. جو ہی یہ فتویٰ چھوڑا کو خواب میں میرا امام آ کے کہتا ہے ایسی غلطی، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. فرمایا آئندہ فتویٰ دے دیا کرو، غلطی ہم نکال دیا کرو. تم فتویٰ تم فتویٰ دے دیا کرو، غلطی ہے سبحان اللہ ہم نکال دیا کریں گے. اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے. پروردگار اس امام کے صدقے میں یہ جو آمد آ رہی ہے میرے آقا کی اس مہینے کے بھی صدقے میں ہماری جو مدعا ہے انہوں نے فیض المناف فرمایا.